नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वल मुहसनात। पाँचवां पारा सूरत उन्निसा की 24 आयत पर मुश्तमिल है, जिसके 17 से कुछ ऊपर रुकू है। रुकू नंबर 1 के अंदर बयान फरमाया कि जिस तरह गुज़श्ता आयात में बयान करदा औरतों से निकाह हराम है, इसी तरह उन औरतों से भी निकाह हराम है जो किसी मुसलमान के निकाह में हों। उनके सिवा दूसरी औरतों से भी निकाह करना जायज़ है जबकि महर दिया जाए। इसी तरह मोमना बांदियों से भी उनके मालिक की इजाज़त से निकाह करना जायज़ है बाद शराइत के साथ। रुकू नंबर 2 का खुलासा ये है कि इन अहकाम को बयान करने का मकसद तुम्हें हलाल और हराम का हाल बताना है, ताकि नफ्स को शहवात से बचाया जाए और उन तमाम कैदों का पाबंद होना जो औरतों के बारे में मज़कूर हैं हरगिज़ दुश्वार नहीं है। उनकी पाबंदी नहायत ज़रूरी और सरासर मुफीद है। फिर फरमाया कि जायज़ तरीके से माल लेने में कोई हर्ज नहीं, और फरमाया कि एक दूसरे को कत्ल मत करो वरना जालिम हो जाओगे और उसकी सज़ा जहन्नुम है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर देगा। अगर हक़ ताला किसी को कोई नेमत दें तो हिर्स, हवस और हसद मत करो। हर एक को उसके अमल का पूरा हिस्सा मिलता है। इसमें कानून इस्लाह मुआमलात बयान किया गया है। रुकू नंबर 3 में ये फरमाया कि मर्द औरतों पर निगरान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को फजीलत दी है औरतों पर माल खर्च करने की वजह से, लिहाजा औरतों को मर्दों की फरमाबरदारी करनी चाहिए, और अगर वो नाफरमानी करें तो उनको समझाएं, उनके बिस्तर अलहदा कर दें। कोई ऐसी बड़ी गलती हो और मारना जायज़ हो और मारने से इस्लाह मुतवक्के हो तो उसकी भी इजाज़त है। फिर अगर वो इताअत करें तो उन्हें तंग न करें। मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करवानी चाहिए। फरमाया कि वालिदैन और दूसरे रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। बुखल, किबर, तकब्बुर और रियाकारी से बचना चाहिए। इस रुकू के अंदर तक़सीम मरातब ज़ौजैन और फ़र्ज़ मुश्तरक बयान किया है। रुकू नंबर 4 में नापाकी और नशे की हालत में नमाज पढ़ने से मना किया गया है, और ज़रूरत के वक़्त तयम्मुम की इजाज़त दी गई है। उसके बाद यहूदियों की गुमराह कुन हरकत का ज़िक्र है कि इसी वजह से मलऊन हुए। फिर फरमाया कि कुरान पर ईमान ले आओ वरना हम सज़ा देंगे। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला शिरक को माफ़ नहीं करता, क्योंकि शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। रुकू नंबर 5, इस रुकू में बुत परस्त अहले किताब का ज़िक्र है, जिन्होंने अहले मक्का और दूसरे अरब कबाइल को मुसलमानों के साथ लड़ाई पर तैयार किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हसद करते हैं कि नबुव्वत हमारे अंदर क्यों ना रही, हालांकि नबुव्वत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में ही रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं। और जो लोग ईमान लाए उनके लिए जन्नत और पाक बीवियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। रुकू नंबर 6 में बाज़ मुनाफिकीन की हरकत का ज़िक्र है कि वो अपने झगड़ों में बजाय इसके कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम तस्लीम करें, यहूदियों के पास जाकर अपने झगड़ों का फ़ैसला करवाते हैं। फिर जब इन हरकतों की वजह से कोई मुसीबत आ जाती है तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर झूठी कस्में खाना शुरू कर देते हैं। रुकू नंबर 6 के आखिर में फरमाया कि ए जमात मुनाफिकीन, जब तक तुम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाकिम तस्लीम नहीं कर लेते, उस वक़्त तक तुम्हें ईमान नसीब नहीं हो सकता।
رکوع نمبر 7 میں مومنین کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کی تلقین کی گئی کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے، خواہ شہید کر دیا جائے یا کامیاب ہو جائے، دونوں صورتوں میں اس کو اجر ملے گا۔ پھر فرمایا کہ مومنین کو اپنے کمزور مظلوم بھائی بہنوں اور بچوں کے لیے بھی اللہ کے راستے میں جنگ کرنی چاہیے۔ آخر میں فرمایا کافر بھی باطل کی خاطر لڑتے ہیں، لہذا مومنین کو چاہیے کہ وہ شیطان کے ان دوستوں سے لڑیں۔ اس رکوع کا خلاصہ اشاعت قانون عدل میں قتال کی ضرورت۔ رکوع نمبر 8 کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر قتال منع تھا، لیکن مدینہ کے اندر جب قتال کا حکم آیا تو کچھ مسلمان جی چرانے لگے۔ فرمایا کہ موت ہر جگہ آ کر رہے گی، موت سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ پھر فرمایا کہ یہ منافقین اگر مال غنیمت ہاتھ آ جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ فرمایا کہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو بغیر کسی تحقیق کے باتیں ادھر ادھر پھیلاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر سفارش نیک کام کے لیے ہو تو باعث اجر ہے، برے کام کے لیے ہو تو یہ گناہ کی بات ہے۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور جواب میں اس سے بہتر کلمہ کہنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ موت کا خیال دل سے نکال کر مکمل تیاری کر کے نکلنا پڑے گا۔ اس سفر قتال میں ہر عسر و یسر کو تقدیر الہی پر محمول کر کے اطاعت امیر کی جائے، اور جہاں تک ہو سکے غازیوں کی جماعت کو بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ رکوع نمبر 9 میں اس بات کا بیان ہے کہ منافقین کو دوست مت بناؤ، ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اگر یہ لوگ ہجرت کر لیں اور مسلمانوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر اگر یہ اخلاص کے ساتھ اسلام لا کر ہجرت نہ کریں تو فرمایا ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تمہیں ملے۔ لیکن اگر یہ منافقین ان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے، پھر ان سے لڑنا درست نہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو قاتل ایک مومن غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے۔ اسی طرح قتل خطا دوسری صورتوں کا بیان ہے۔ پھر فرمایا کہ دوران جہاد اگر کوئی تمہیں سلام کرے اور تم یہ سمجھو کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے تو پھر تم اس کو قتل کرو تو یہ ٹھیک نہیں، بلکہ تحقیق کر لیا کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور فرمایا کہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رکوع نمبر 11 میں فرمایا کہ جو لوگ باوجود قدرت کے ہجرت نہیں کرتے ایسے لوگ جہنم کے مستحق ہیں، البتہ ضعیف مرد، عورتیں، بچے جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف فرما دیں گے، اور جو لوگ ہجرت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جگہ بھی دے گا اور روزی بھی دے گا، اور اگر ہجرت کے راستے میں موت آ جائے تو اجر کا مستحق ہوگا۔ رکوع نمبر 12 میں حالت سفر کے اندر قصر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کے ساتھ نماز خوف کا بیان ہے کہ دوران جنگ اگر دشمن کے حملے کا خوف ہو تو اس صورت میں کس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ جو کمی وغیرہ رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے، اور دشمنوں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہاریں، تمہیں تو اللہ سے ثواب ملنے کی امید ہے۔ فرمایا کہ کفار کو تو یہ بھی امید نہیں ہے۔ رکوع نمبر 13 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دغا بازوں کی حمایت نہ کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر فرمایا کہ قرآن پاک کے مطابق فیصلہ کیا کریں، منافقوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے قصور کی معافی مانگ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اور جو اپنی غلطی کسی بے گناہ پر لگائے گا تو وہ سخت گناہ گار ہے۔ اس میں اہمیت قتال بیان کی گئی۔
رکوع نمبر 14 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہوتا تو ان منافقین میں سے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے راہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ پھر فرمایا آپس کی سرگوشیاں اور مشورے جائز نہیں، ہاں اگر کسی نیک مقصد یا صدقہ کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ایسا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اور فرمایا کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کا راستہ چھوڑ دے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رکوع نمبر 14 کا خلاصہ یہ ہے کہ خیانت کرنے والے اور گناہ گار مجرم کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ رکوع نمبر 15 کے اندر اللہ تبارک و تعالی شرک کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، البتہ شرک کے علاوہ گناہ کرنے والے کو جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ شرک سے انسان بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مشرکین جن کو پکارتے ہیں ان میں کچھ عورتیں ہیں اور کچھ دیویاں ہیں، ایسے لوگ شیطان کو پکارتے ہیں اور شیطان ان کو بہکاتا ہے۔ فرمایا کہ ایمان لانے والوں کے لیے جنت ہے اور دین ابراہیم سے بہتر کوئی اور دین نہیں ہے۔ رکوع نمبر 15 کا خلاصہ یہ ہے کہ مومنین کو اپنے مسلک حق سے، مسلک صحیحہ سے ہرگز نہیں ہٹنا چاہیے۔ رکوع نمبر 16 میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہدایت دی گئی کہ ان کا مہر ادا نہ کرنا غلط ہے، اور اگر یتیم لڑکی کے ساتھ اس کا والی اچھا سلوک کرے تو پھر نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بے رخا شوہر کو متوجہ کرنے کے لیے مہر یا نفقہ پر صلح کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا کہ صلح ایک اچھی چیز ہے اور ایک سے زائد بیویوں کے اندر انصاف سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 17 میں اس بات کا بیان ہے کہ گواہی سچی، صاف اور پوری دینی چاہیے، اگرچہ اس میں تمہارا یا قریبی عزیز کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا کہ منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے، جس محفل میں احکام خداوندی کا انکار اور مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ رکوع نمبر 18 کے نصف اول کے اندر منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی تدبیر میں ڈالا کہ دنیا اور آخرت دونوں غارت ہو گئیں۔ یہ لوگ دکھاوے اور سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ مسلمانوں کو ایسے منافقین سے دور رہنا چاہیے، اور اگر کوئی توبہ کرے گا تو وہ مسلمان ہے، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، عجب، کبر و ریا سے اور نفاق سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔